मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। उस्ताद दामन पंजाबी के बहुत बड़े शायर थे। कदी लाड़काना ते कदी मरी जाना है, की करी जाना है, की करी जाना है। उस्ताद दामन ने ऐसी सैकड़ों नज़में लिखी और पढ़ी। अयूब खान का दौर था, हुकूमत उस्ताद से नाराज हो गई। उस्ताद पुराने लाहौर में एक कच्ची कोठरी में रहता था। पुलिस ने कोठरी पर छापा मारा और उस्ताद पर बगैर लाइसेंस असलहा रखने का मुकदमा बना दिया। किसी ने उस दौर में उस्ताद दामन से पूछा, उस्ताद जी पुलिस ने आपकी कोठरी से पिस्तौल बरामद कर लिया। उस्ताद ने हंसकर जवाब दिया, मेरी कोठरी का दरवाजा तंग था, वरना पुलिस इससे तोप भी बरामद कर सकती थी। आज ANF ने मोटरवे पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और MNA राना सनाउल्लाह की गाड़ी रोककर भारी मकदार में मंशियात बरामद कर ली। मुल्क की कोई सियासी जमात, कोई सियासी कारकुन और आम लोग ANF का यह दावा मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि राना सनाउल्लाह को इन ख्यालात की सजा भुगतना पड़ रही है। राना सनाउल्लाह तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में लेके जाऊंगा। राना साहब 13 मई को आखिरी बार हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे। रुखसत होते वक्त इन्होंने मुझसे कहा था, यह शायद आपके साथ मेरा आखिरी प्रोग्राम हो। मैंने वजह पूछी तो इन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा, मुझे खतरा है मैं अगर गिरफ्तार ना हुआ तो मुझे मरवा दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह को सिर्फ शक नहीं था बल्कि इन्हें इसका यकीन भी था। चुनांचे इन्होंने अपने गार्ड्स भी तब्दील कर लिए थे और अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी थी और इस हकीकत से इनके इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोग वाकिफ थे। लिहाजा कोई शख्स ANF के मौकफ से इत्तफाक नहीं करेगा। यह केस भी फ्यूचर में नवाज शरीफ के हाईजैकिंग केस और चौधरी ज़हूर इलाही के खिलाफ भैंस चोरी का मुकदमा साबित होगा। यह गिरफ्तारी रियासत और हुकूमत दोनों को इखलाकी लिहाज से कमजोर भी कर देगी। क्या ANF राना सनाउल्लाह के खिलाफ इल्जाम साबित कर सकेगी और क्या यह गिरफ्तारी किसी जुर्म की वजह से हुई या फिर यह भी एक सियासी गिरफ्तारी है? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी मंजूर अहमद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और लाहौर में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सैयद शमशान बुखारी साहब, पंजाब के वजीर इत्तलात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और कराची में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद जुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। जुबैर साहब ये फरमाइएगा, सर ये 7 घंटे हो चुके हैं, आपका या आपके किसी कोलीग का या मियां शहबाज शरीफ साहब का या मरियम साहिबा का कोई राब्ता हुआ है राना सनाउल्लाह साहब से? नहीं जी, बिल्कुल कोई राब्ता, बड़ी गड़बड़ है और फैमिली का भी राब्ता नहीं हुआ। तो इस वक्त तो हमें कोई पोजीशन नहीं पता। अच्छा, किसी ने कोई ऑफिशियली आपको बताया हो या उनकी फैमिली को बताया हो कि क्या चार्जेस हैं, क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या हुआ? नहीं, फैमिली में जो सन इन लॉ हैं उनके, वो अभी अब से कुछ मेरा ख्याल 1-1.5 घंटा पहले लाहौर जा रहे थे, क्योंकि उससे पहले उनकी जो उनका घर है, ऑफिस वगैरह है जहाँ फैसलाबाद में, उधर पुलिस काफ़ी आ गई थी तो वो भी उनको हैंडल करना था। तो अभी तक तो कोई राब्ता नहीं है, कुछ नहीं पता। इनफैक्ट अच्छा जुबैर साहब ये फरमाइएगा कि ये आप क्या समझते हैं कि वाकई कुछ जुर्म किया है राना साहब ने या फिर ये सियासी गिरफ्तारी है और इसके पीछे भी कुछ हो रहा है? सियासी गिरफ्तारी है। इसके पीछे सिर्फ एक शख्स है, इमरान खान। वो फैसिस्ट शुरू से थे, एटोक्रेटिक लीडर बनना चाहते हैं। इलेक्शन के बाद, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, सिलेक्ट होने के बाद उनका रवैया और ज़्यादा सख्त हो गया, क्योंकि जो वो समझते थे पाकिस्तान के मसाइल हैं, जब वो आके उन्होंने देखा तो उनको समझ आई कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है और ये डिलीवर करना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और ख़ास तौर पर इमरान खान के लिए, जिन्होंने इतना पाकिस्तान को हसीन बनाने के ख्वाब दिखाए थे, तो सडनली उनको जब महसूस हुआ तो वो उनकी जो फोकस था वो बिल्कुल इकोनॉमिक डिलीवरी से, मईशत से हट के
اور اکھاڑ پچاڑ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے پکڑ دھکڑ کی سیاست شروع کر دی. ساتھ میں اپنی شکست بھی مان لی کہ میں ڈیلیور نہیں کر سکتا. اپنی جو اکنامک ٹیم تھی اوپر سے لے کے نیچے تک، فائنینس منسٹر سے لے کے بورڈ آف انویسٹمنٹ چیئرمین اور ایف پی آئی چیئرمین، اسٹیٹ بینک گورنر، فائنینس سیکرٹری، سب کو فارغ بھی کر دیا. تو وہ اپنی ظاہر شکست ہی تھی کہ جی ہم ڈیلیور نہیں کر سکے 8-9 مہینے کے بعد. لیکن زبیر صاحب اب انہوں نے پھر نقطہ ہے کہ 10 مہینے ہو گئے گورنمنٹ کو. اگر رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کرنا تھا تو شروع میں ہو جاتے، درمیان میں کر لیتے. یہ 10 مہینے انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ رانا صاحب پہلے زیادہ خوفناک بولتے تھے، اب تو وہ زیادہ بلکہ سلجھی ہوئی گفتگو کر رہے تھے. تو جب وہ زیادہ بول رہے تھے تو اس وقت تو ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. اب جب وہ محتاط ہو گئے تھے تو اب گرفتاری کا کیا تک بنتا ہے پھر؟ اس کا تو جواب میرا خیال شمشان بخاری صاحب دے سکتے ہیں، بٹ میں تو تجزیہ کر سکتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے شروع میں آ کے وہ ایک دم سے تو نہیں وہ حرکتیں کر سکتے تھے جو ان کو سنبھلنے کے بعد کرنی تھی. جو کیسز تھے ان کا فوکس پہلے تھا نواز شریف، شہباز شریف وغیرہ پر، اور پھر اس کے بعد ان کا فوکس ظاہر ہے جب اس سے بھی کام نہیں بنا کہ نواز شریف اریسٹ بھی ہو گیا اور حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، لوگ پھر بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کرٹیسزم پر وہ ریاکٹ کرنا شروع کر دیا. ایک دن بجٹ کے دن آئے اسمبلی میں اور اتنا ناراض ہو کے گئے کہ رات کے 12 بجے تقریر کرنی شروع کر دی. تو ظاہر سی بات ہے وہ پلان کا حصہ تو تھا نہیں، نہ اس کی کوئی اتنی ارجنسی تھی. دوسرے دن دوپہر کو بھی کر سکتے تھے تقریر. تو وہ میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف تھے تو پہلے بھی گرفتار کیا جا سکتا. دوسرا دیکھیں قیادت میاں شہباز شریف صاحب آزاد ہیں، گھر بیٹھے ہوئے ہیں. مریم نواز صاحبہ وہ زیادہ خوفناک ان کی ٹویٹس ہیں، ان کو تو کچھ نہیں کہا جا رہا. تو رانا ثناء اللہ صاحب تو صرف پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں نا سر، وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے. ایک تو آپ عمران خان کو ایک ریشنل نارمل ایک شخصیت سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے کیوں نہیں. یہ تو آپ کے حساب سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شروع میں کر لیتے. اب بھی ہمیں پتہ ہے کچھ لسٹیں بنی ہیں، وہ اگلے چند دنوں میں یا ہفتوں میں ان پر بھی کیا جائے گا. تو آپ کا یہ سوال پھر بنے گا کہ جی رانا ثناء اللہ کو اس لسٹ میں زبیر صاحب آپ کا نام ہے، کیوں نہیں کر لیا؟ آپ کا اپنا نام ہے زبیر صاحب اس میں؟ اب یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، میرا ابھی متضاد رپورٹس ہیں، بٹ کچھ کہہ نہیں سکتا میں. جی ٹھیک ہے. شمشان بخاری صاحب یہ پنجاب گورنمنٹ کی آفیشیل کیا سٹانس ہے سر پنجاب گورنمنٹ کا اس پہ؟ پہلے تو میں اپنے بھائی کا صرف ایک مصرے میں جواب دے دوں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. یہ زبیر صاحب کو مضامی غیب سے آ رہے ہیں. دوسرا میں گزارش کروں، جاوید چودھری صاحب آپ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، میرا اور رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک اختلاف رہا ہے کسی اور وجہ سے، جس وجہ کا ذکر کرنا میڈیا پہ جہاں پہ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں وہ مناسب نہیں، کیونکہ وہ چیز تفریق کی طرف لے کے جاتی ہے. ملک تفریق کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں رانا ثناء اللہ صاحب کی طبیعت ایسی ہے کہ جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو وہ میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کے بارے میں انتہائی غیر مناسب، غیر محتاط اور مجھے الفاظ نہیں ملتے، میں گندے الفاظ کا میرے سے بولے نہیں جاتے، بڑی عجیب گفتگو کیا کرتے تھے. اس کے بعد جب وہ پی ایم ایل این میں چلے گئے تو انہوں نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ حال کیا وہ آپ کے سب کے سامنے. اس کے بعد جب پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آلموسٹ اتحاد ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں جو گفتگو کی وہ بھی سب کے سامنے ہے. اگر یہی ساری باتوں پہ ان پہ کوئی ایکشن لینا ہوتا تو کوئی نہ لے لیا جاتا. اب اے این ایف کا مجھے تفصیلات اس کیس کی نہیں پتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا دل مانتا ہے کہ واقعی وہ منشیات کے سمگلر ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب منشیات کی سمگلنگ کر سکتے ہیں اور وہ فیصلہ آباد سے منشیات لے کے لاہور جا سکتے ہیں. چودھری صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اتنے شدت پسند آدمی ہیں کہ وہ بندے بھی قتل کروا سکتے ہیں. وہ ظلم و ستم جو انہوں نے کیا ہے وہ پھر میں اس بات کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا. کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل کے جن کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے ان کو پتا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے. اب چھوڑے اس بات کو. بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے. لیکن میرا دوبارہ بخاری صاحب سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو اتنا ہائی پروفائل آدمی ہو، جو 10 سال تک وزیر قانون رہا ہو،
पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वज़ीर-ए-आला सदर कानून हो मैं उनको कहता और था, मैं उनको एमएनए वज़ीर-ए-आला कानून हो, कहा क्या करता था। वो मंशियात का स्मगलर हो सकता है सर? सर मंशियात का स्मगलर हो सकता सर इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। ना मैंने उनकी डिग्गी खोली, ना मैंने उनको चेक किया। एएनएफ का वाकया है, एएनएफ का रिप्रेजेंटेटिव इस पे जवाब दे तो बेहतर है। मैं तो वैसे उनकी तबीयत की बात कर रहा हूँ। मैं गुजारिश आपसे ये करता हूँ कि मुझे अच्छा क्या सर, ये पता फरमाइए, कि राना एग्जाम सनाउल्लाह करके साहब इस वक्त हैं कहाँ सर पे? एक मिनट, बात सर, तो पोजीशन क्या है उनकी? सर बात तो खत्म कर जावेद चौधरी साहब, देर बाद मुलाकात की है, वो भी दूर से, बात तो कर लेने दें। मैं गुजारिश ये करता हूं कि देखें, मेरे हिसाब में हमारे सिस्टम की कमजोरी है, वो मल्टीपल कत्ल की वारदातों में, कत्ल के इल्जामों में उनको गिरफ्तार बहुत पहले हो जाना चाहिए था। राणा साहब कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, आप एएनएफ को फोन मिलाएं, उनसे पूछ लें। अब ना पंजाब गवर्नमेंट को पता है ना मुझे पता है। लेकिन सर वो पंजाब में क्योंकि गिरफ्तार ये हुए एएनएफ का सर, मामला है। वो पंजाब की सरजमीन पे गिरफ्तार सर, हुए, मामला मोटरवे किबला- से बाहर गए, लाहौर किबला ले जाया सर गया, और जमीन अगर मुल्की पंजाब है। गवर्नमेंट को सर, नहीं पता तो किसको पता होगा? सर अगर जब एएनएफ के केसेस होते हैं तो आपको पता है कि एएनएफ के केसेस, और उनका मैं अभी कर रहा था, मैं कैबिनेट मीटिंग में था, मेरे जिससे राब्ता किया उन्होंने कहा जी कल हम इस पे वाज़ेह मुवक्किफ शवाहिद के साथ देंगे। सो लेट्स वेट फॉर दैट। ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। जैसा ये फरमाइए सर, ये हो क्या रहा है, को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हम लोग कि वाकई उन्होंने कोई जुर्म किया है या कोई सियासी गिरफ्तारी है। फिर ये पंजाब गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता कि जाहिर है एक हाई प्रोफाइल आदमी है, वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि उनको कहां ले हमारा पता करने का जाया इरादा ही गया नहीं ना। और क्या जुर्म किया था? अच्छा चौधरी साहब, पहले तो मैं अभी एक चैनल पे जरदारी साहब का इंटरव्यू रोका गया है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं और ये समझता हूं कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। उस दिन हमारा जलसा जो था गुजर खान वाला, उसको ब्लैकआउट किया गया। अगले दिन प्रिंट मीडिया के अंदर भी, चलो आपका जलसा बहुत बड़ा था वैसे, अगले दिन प्रिंट मीडिया के अंदर भी प्रॉब्लम आया। सेम मतलब हमें नहीं पता कौन रोक रहा है कौन नहीं रोक रहा। नहीं, जलसा था और अच्छा जलसा। मैं आपको नहीं कह रहा सर, मैंने जावेद जो बड़ा था सर, उसके साथ क्या किया, किबला जो जावेद बहुत बड़ा था नवाब शाह वाला, किबला जावेद उसके साथ चौधरी क्या साहब ने किया किया। गया। और इनका तो ये खाली जो कुर्सियां यहाँ पे दिखाई जाती थी घंटा घंटा, वो नहीं याद किसी को? वो खाली कुर्सियों पे और खाली ऊपर वो कंटेनर के ऊपर टहलते थे, एक एक पूरा घंटा उनकी बात दिखाई जाती, वो नहीं याद। और कम से कम पीर साहब अगर ये आप बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इसकी मजम्मत तो करें ना, कम से कम इतना तो करें कि ये गलत है। करें तो सही ना, ब्लैकआउट किया ही नहीं किया। वैसे बुखारी साहब ये जलसा नहीं दिखाया किसी ने, चले प्राइवेट मीडिया ने दिखाया, पीटीवी दिखा देता सर। जावेद चौधरी साहब बहुत कमजोर जलसा था ना, तो पीटीवी दिखा देता। नहीं, मैं नहीं कहता कमजोर था, तगड़ा था, मुझे क्या पता। मुझे ये बताएं कि जावेद चौधरी साहब, पैमरा मेरे नीचे आता है और पैमरा ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। फिर ये अगर इन्होंने करना है तो पैमरा वालों से सवाल पूछें, मैं तो पैमरा में नहीं बैठा हूं। ये जो इमरान खान साहब ने जेल में जलसा किया था जब फवाद चौधरी साहब लेकर गए थे, जो आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली थी, उसका नहीं याद जी। अब मैं गुजारिश करूं कि मैं ये समझता हूं कि ये एक फाशिस्ट तरीकेकार है जो शुरू हो गया। एक मिनट पीर साहब, एक मिनट जरा, ये एक फाशिस्ट तरीकेकार है जिसका स्टार्ट हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब को पीर साहब अगर फरमा रहे हैं कि उन पे कत्ल के मुकदमात हैं, कत्ल में गिरफ्तार कर लेते। आपको नहीं पता वो दहशतगर्दी के उनके खिलाफ इल्जामात है तो उसमें उनको गिरफ्तार कर लेते। साहब एक सवाल, मतलब आप गवर्नमेंट कौन रोक रहा था? जवाब किया, यू आर द पंजाब गवर्नमेंट, और पंजाब गवर्नमेंट जो थी वहां पे एफआईआर है, पंजाब के अंदर ही सारी एफआईआर है, तो उनमें गिरफ्तार कर लेते। तो मैंने कहा आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि ये हमारे सिस्टम की कमजोरी है। मैं आज भी कहता हूं अगर शमशाम अली शाह या चौधरी मंजूर पे वो इल्जाम होते तो वो पकड़े जाते, वो नहीं पकड़ा गया, वो इतना तगड़ा आदमी था। नहीं पकड़ लेते ना, आज तो पकड़ा गया सर, आज एएनएफ में धर लिया है, आप भी एएनएफ ने पकड़ लिया, हम और आप सारे कट्टे जी पीपल्स पार्टी में, और एएनएफ ने पकड़ लिया, एएनएफ ने पकड़ा। राना सनाउल्लाह पे इसका मतलब ये हुआ कि पूरी पंजाब गवर्नमेंट, नहीं राना एएनएफ जो है पंजाब गवर्नमेंट से ज्यादा स्ट्रांग है सर। फिर मेरी एक मिनट बात सुन लेना, तो एक मिनट पीर साहब, अगर देखें ना, इनको कर लेने दें। अगर आप जो है राना सनाउल्लाह को कहते हैं जी उसने कत्ल करवाए, आप कहते हैं जी वो तमीज से नहीं बोलते थे, तो ये सारी बातें पहले से प्लीज, मैंने कहा उन पे इल्जाम, आज एएनएफ ने अगर पकड़ा है इल्जाम, तो एएनएफ जो है, एक मिनट पीर साहब एक मिनट, एएनएफ जो है वो
وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے اور آپ کی وزارت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پرویو بخاری صاحب دیکھیں, اگر یہ پاکستان ظاہر ایک سٹیٹ ہے اور آزاد سٹیٹ ہے, قانونی سٹیٹ ہے جس میں قانون ہے, عدالتیں ہیں, سر قانون کیا کہتا ہے کہ جب آپ کسی ایک ملزم کو گرفتار کرتے ہیں تو کیا اس کے لواحقین کو یا ان کے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو, پارٹی کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ انہوں نے کیا جرم کیا تھا اور کس جرم میں ہم نے ان کو گرفتار کیا, اور اس کے بعد آپ 24 گھنٹے ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھیں اور کسی جگہ ان کو پیش نہ کریں؟ کیا یہ قانون اجازت دیتا سر اس کو؟ جیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک ذرا درستگی کر لوں ریکارڈ کی. چوہدری منظور صاحب میرا بڑا ہی پیارا بھائی ہے, میں نے یہ نہیں کہا وہ قاتل ہیں, میں نے کہا ان پہ الزام ہے قتل کے. تو ایک تو یہ اس چیز کو کلیئر کر لیں. دوسرا یہ اے این ایف ایک وفاقی حکومت کا ادارہ ہے, یقیناً سٹیٹ میں آتا ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. انہوں نے گرفتار کیا, انہوں نے کہا کہ کل ہم دیں گے جب بھی کوئی اس طرح کا آدمی جو ایک تگڑا آدمی ہوتا ہے وہ اس طرح کے معاملات میں ہو جائے تو اس کے شواہد جو ان کے پاس ہوں گے وہ پیش کریں گے. رہا کہ بتانا چاہیے, بالکل بتانا چاہیے, اور میرے خیال میں بتایا بھی ہوگا, بس فیملی نہیں مان رہی ہو, مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن میرے خیال میں بتایا ہوگا اور بتانا چاہیے. اب دیکھیں سر, وفاقی گورنمنٹ کے متحد ہے نا ادارہ, وزارت داخلہ کے انڈر آتا ہے, وزیر داخلہ نے ابھی میں نے کہا کہا نہیں ہے, میں نے یہ گورنمنٹ کہا کی طرف سے, وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ابھی تک وزیر پریس داخلہ ریلیز کو آپ جاری نہیں فون ہوئی. کرے. چوئی صاحب یو آسکڈ می اے پرنسپل کوسچن, آپ نے کہا بتانا چاہیے کہ نہیں, میں نے کہا بتانا بخاری چاہیے. صاحب فون کر سکتا ہوں, کیا آپ بھی ان کو فون کر کے پوچھ سکتے ہیں سر؟ پارٹی میں کسی کے میں اندر جرت ہے ان کو فون کر کے گرفتار پوچھ ہوا ہے نا, تو آپ وضاحت کر دیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میں نے جب پوچھا ہی نہیں چودھری صاحب تو میں وضاحت کیا کروں؟ میرا مطلب یا تو پھر آپ پروگرام بند کر کے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا جب سیف الرحمان صاحب نے آصف علی زرداری صاحب پہ مقدمات بنائے تھے کرپشن کے, اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہو گئے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان مقدموں میں سیف الرحمان صاحب نے ان کے اوپر منشیات کا ایک مقدمہ بھی بنایا تھا, اور جب سیف الرحمان صاحب سے معافی مانگنے کے لیے گئے تھے تو آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ میں پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہوں, لیکن یہ جو تم نے مجھے منشیات فروش ثابت کرنے کی کوشش کی, میں اسے معاف نہیں کروں گا. چوئی صاحب آپ چودھری منظور صاحب سے پوچھ لیں, اس سوال کا جواب میں دوں گا اور اس وقت دوں گا جب میں اور چودھری منظور صاحب ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی, کیا تھا جی, یہ پتہ نہیں کسی پرانے واقعے کی بات کر رہے ہیں. زبیر صاحب کی طرف جانا ہے. زبیر صاحب یہ فرمائیے سر, پارٹی کا لائے عمل کیا ہے جی؟ اگر وہ فرض کریں اگلے 24 گھنٹوں میں سامنے نہیں آتے یا ان کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں, اور کیا پارٹی ان الزامات کو تسلیم کر لے گی, عدالت جائے گی؟ پارٹی نے کیا اثر طے کیا ابھی تک؟ دیکھیں, ایک تو میں مس آؤٹ کر گیا تھا, چودھری منظور نے جو ابھی بات کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت فنڈامنٹل ہے گوئنگ فارورڈ. آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو جیو ٹیلی ویژن پر, مطلب یہ ملک ہے کیا ہے اور کون فیصلے کرتا ہے؟ ہمیں یہ بتاتے ہیں سمسان بخاری صاحب کہ یہ کس نے فیصلہ کیا تھا, ہمت کے ساتھ بتا دیں یہ کس نے فیصلہ کیا تھا. اتنا تو مطلب پاکستان ایک یہاں کوئی قانون ہے, کوئی طریقہ کار ہے, کون فیصلے کرتا ہے؟ پیمرا نے کیے. پیمرا جی پیمرا میرے میں نے تو یہ کہا آزاد ادارہ ہے, جتنا چینل نے کیری کرنا کرتے کیری کرنا. اس طرح پیمرا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے چودھری صاحب ان کے وقت نہیں ہوتا جیسے اے این ایف ہے, سب آزاد ادارے سر, اور نیب ہے آزاد ادارے سر. صاحب آپ آواز میری, چودھری صاحب وہ بھی اپنے طور پر سانس چودھری صاحب آپ میری آواز ٹھیک کرا دیں. چودھری صاحب آپ میری آواز ٹھیک کرا دیں. آواز آپ کی 100% ٹھیک ہے سر. بخاری صاحب یقین کریں آپ کی آواز جو آپ کی آ رہی, آپ بولیں یار آپ کے پاس ٹھیک ہے, مجھے ٹھیک کرا دیں. دونوں آخری باتیں میں نے ان کی میں ٹھیک کروا لیتا ہوں. آپ سوال کہہ دیں جو انہوں نے کہا. چوئی صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں سر, پھر بریک میں یہ ٹھیک کرا کے آئیے گا. ویلڈ ہے کہ وہ اتنے تگڑے ہیں رانا صاحب کہ اگر ان کو اس طرح گرفتار نہ کیا جاتا تو ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. چھوٹی سی بریک کو بریک حاضر ہوتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چودھری منظور صاحب یہ فرمائیے سر, یہ دیکھیے کہ ایک انفلوئنشل آدمی ہے وہ, اور پنجاب گورنمنٹ دیکھیے بخاری صاحب نے خود تسلیم کیا کہ یہ سسٹم کی کمزوری ہے کہ ان کو قتل کے الزامات میں گرفتار ہونا چاہیے تھا, دہشت گردی کے الزامات میں گرفتار ہونا چاہیے تھا, اور جو کچھ انہوں نے قبضے کی اس میں گرفتار ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ نہیں کر سکے. تو اب اتنا انفلوئنشل آدمی ظاہر ہے اس کو پھر اسی طرح گرفتار کیا جا سکتا.
جی صاحب یہ المیہ یہ ہے کہ یہ جس دن کوئی نہ کوئی قوم کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, لوگوں پہ کوئی مہنگائی کا بم گراتے ہیں, اس دن کوئی نہ کوئی گرفتاری کر لیتے ہیں. تو یہ ڈائیورژن ہے. وہ ڈائیورژن ہے. تسی دیکھو بجٹ والے دن وزیر اعظم رات کو آ کے دھمکیاں دے رہے ہیں. اس سے پہلے جس دن وہ تھا جو اکنامک سروے آف پاکستان سے زرداری صاحب کو گرفتار کرتے ہیں, پھر فریال بی بی کو گرفتار کرتے ہیں. یہ روز کوئی نہ کوئی ڈائیورژن لگاتے ہیں. لیکن میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرے جائیں گے. کیا یہ متبادل ہے گرفتاریاں؟ اور زرداری صاحب نے تو عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں اپنی ضمانتیں واپس لیتا ہوں, تو میں لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ اور پھر ہاں آج بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ میں بیل نہیں کراؤں گا, مجھے گرفتار کرنا تو کر لینا جس کو. سر مقدمے اتنے زیادہ ہیں, الزامات اتنے زیادہ, گرفتاریاں تو روز ہوں گی. پھر چودھری منظور جو پی ٹی آئی میں چلا جائے اس پہ تو کوئی نہ مقدمہ, نہ بی آئی ٹی کسی کو نظر آ رہی ہے, نہ خیبر بینک نظر آ رہا ہے, نہ کسی کو سونامی ٹری نظر آ رہا ہے, نہ ایجوکیشن کے اندر جو کرپشن ہے, جو فیک اسٹوڈنٹس ہے, نہ وہ نظر آ رہا ہے, نہ کوئی وہ احتساب کمیشن کسی کو نظر آ رہا ہے. مطلب پاکستان کے ہر بندے کو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. چھوٹی چھوٹی کرپشن, کراچی بس صحیح چھوٹی چھوٹی کرپشن. اچھا پشاور بس سروس چھوٹی آپ لوگ یا میاں نواز شریف صاحب اور ان فیملی ہزاروں ارب روپے. وہ کسی نے کہا کہ یہ جو اب نہ نیچے سے وہ گزر رہی ہے, جو انڈر پاسز بنائے, نہ اوپر سے مڑ رہی بس, تو اس کو پنکھا لگا کے وہ فواد چودھری صاحب والا ہیلی کاپٹر بنا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اب بسیں ایسے ہی اڑ کے جا سکتی ہیں, اور تو کوئی طریقہ نہیں. کہتے تھے 8 ارب میں بنا دیں گے, 108 پہ پہنچ کی بنا. اچھا ویسے منظور صاحب فرمائیے گا سر یہ کہ اگر اے این ایف اس الزام کو ثابت نہ کر سکے, ایک وفاقی وزیر, اس کے بعد ایک وفاقی وزیر ہیں ان کے, پیر صاحب بتا دیں, اس کی جائیدادیں سنیں نکلی ہیں کوئی لندن میں. فیصل واڈا صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا خیال سر وہ جعلی کلپس ہیں, اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا انہوں نے خود کہا ہے رائٹ آف میرے خلاف لندن میں ان کے منہ سے نکل گیا ہوگا ویسے. اچھا ان سے منہ سے ویسے نکل تو جاتا ہے. نہیں کوئی بھی بات جو پی ٹی آئی میں چلا جائے, یا پی ٹی آئی میں جاؤ یا جیل جاؤ. ویسے بخاری صاحب یہ ایک نتھی کیا جا رہا ہے, لنک کیا جا رہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری کو, کہ یہ جو 15 ایم پی ایس چودھری سرور صاحب کی مہربانی سے وزیر اعظم کے پاس آئے تھے, وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی, اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب اور اس کے بعد غلام سرور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایم این ایز بھی آئیں گے اور سینیٹرز بھی آئیں گے, اور پارٹی کے اندر سے ایک ڈویژن ہو رہی ہے اور ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے نون لیگ کے اندر. تو اس کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا. جیسے پہلے تو آپ مجھے 2 منٹ دیں گے, آپ سارے لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے, اور یہاں سے پہلے تو میں آپ سے احتجاج کرتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اے این ایف ہی ان کو پکڑ سکتی تھی. میں نے یہ کہا کہ وہ انتہا مطلب جس طرح کے الزام ان پہ تھے, یہ سسٹم کی کمزوری ہے کہ ابھی تک ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا. ماڈل ٹاؤن میں جس طرح درود شریف پڑھتے ہوئے کو مار دیا گیا, آپ سب کو پتا ہے, نمبر 1. اور اس کے بعد بہت ساری مثالیں, but let's not get it. دوسرا میں گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ ایک حیرانی میرے لیے یہ ہے کہ چودھری منظور جیسا جیالہ لیفٹسٹ, اور اتنا زبیر صاحب نہیں کر رہے جتنا وہ پی ایم ایل این کو ڈیفینڈ کر رہے. تیسری چیز میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا, میں کہہ رہا ہوں کہ قتلوں میں پکڑ لیتے پیر صاحب. آپ ہر جگہ ڈیفینڈ کر رہے. نہیں سر تجھے کر رہا ہوں. تیسری بات یہ ہے, میں تو آپ کو پیر صاحب ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ آپ سے ڈیفینڈ نہیں ہو پا رہا. لیکن صاحب بلاول صاحب نے بھی پروٹیسٹ کیا سب سے پہلے, بلکہ بلاول صاحب کا ٹویٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, کیا ڈیفینڈ نہیں ہو پا رہا جی. میں تو چوئی صاحب آپ کو علم نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں میرا خیال کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے, تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو ڈیفینڈ کرتے, کہتا ہوں ان چیزوں میں گرفتار کرنا تھا نا, کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اگر اے این ایف اسٹیبلش نہیں کر پاتی اس کیس کو, سر اے این ایف اگر ثابت نہیں کر پاتی تو اے این ایف کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے؟ سر جو اس ملک میں جو بھی نہیں کر پاتا اس کی کریڈیبلٹی کو کبھی کچھ ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ اے این ایف نے ان پہ اگر ایکشن لیا ہے تو یقیناً کسی وجہ سے لیا ہوگا, ان کے پاس شواہد ہوں گے, وہ شواہد لے کے آئیں گے. ابھی اے این ایف کا آ گیا ہے کہ وہ صبح ان کو پیش کریں گے, 24 گھنٹے کے اندر ہی پیش ہو جائیں گے. میرے جیسا مسکین آدمی پکڑا جائے تو 6 مہینے پتہ نہیں لگنے. دوسرا انہوں نے کہا ایک وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی میں چلا جائے تو پاک ہو جائے. پی ٹی آئی کے کتنے لوگوں پہ کیس ہیں؟ سٹنگ منسٹر گھروں سے اٹھائے گئے کہ نہیں؟ خدا کو مانو یار, ابھی سفتین خان پہ کوئی کیس ہی نہیں ہے بیچارے پہ. دیر از نو کیس آن سفتین خان. مگر ایک پرانی بات میں اس کو حساب دینا پڑا پی ٹی آئی کے 35 لوگوں پہ کیس, یار 40 لوگوں پہ ہو,
میں کہہ رہا ہوں 17 انکوائریز ہے KPK کے اندر. میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی ہیں سب کو پاک ہونا چاہیے. سارے پاک ہوں گے تو سسٹم سابق بچنا وزیر اعلیٰ سے لے کر موجودہ وزیر اعلیٰ تک. اچھا یہ فرمائے شاہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا پنجاب گورنمنٹ یعنی آپ کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر فاور بلاک بنایا جا رہا ہے سر؟ میں مجھے چودھری منظور صاحب ایک بات بتا دیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو پہ جب کیسز تھے تو کیا وہ عدالت میں جاتی تھی یا نہیں جاتی تھی، یا یہ طریقہ اختیار کرتی تھی جو آج ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے سمجھ ان کے خلاف منشیات کا کوئی کیس نہیں بنا تھا. اپنا زرداری صاحب کے خلاف بنا تھا. اللہ نہ کرتا کہ اللہ ایک بندہ سائیکل سے کس نے بنایا؟ رانا مقبول نے جو زرداری صاحب کے ساتھ کیا اور کس کے کہنے پہ کیا. اچھا ایک اور دیکھیں نا، کرپشن کے کیس ہے نا سر، کرپشن کے کیس ہے نا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کیا، ابھی بھی دیکھیں جعلی اکاؤنٹس کے کیس ہے نا. آصف علی زرداری صاحب کو منشیات کا کیس نہیں بنایا گیا. جو زرداری صاحب کے ساتھ سلوک پی ایم ایل این کی طرف سے جسٹیفائی کر رہا ہے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں اس وقت زبان کاٹی گئی، گردن کاٹی گئی. نہیں کہا کہتے ہیں آپ لوگ، یہ کہیں آپ چنیوٹ میں رانا ثناء اللہ کے خلاف میں ابھی کہہ رہا ہوں اس وقت نون لیگ نے کیا. لیکن ویسے بخاری صاحب آپ کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اے این ایف ایک مکمل آپ بھی وہی کر رہے ہیں، اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں. آپ کی گاڑی بھی روک سکتا ہے، اس سے بھی تلاشی لے سکتا ہے. پتہ لگے جو صاحب میری دو جیبیں ہیں، اس کی 15 کلو ایک سے نکل آئی ہے تو 15 کلو دوسری جیب سے. آپ نے 2 جیبیں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ یہ بھی ہے. زبیر صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ 2 جیبیں رکھنا جرم تو نہیں ہے اس ملک میں. سن لیں زبیر صاحب، یہ فرمائیے گا سر شریف کہ آپ کی پارٹی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو 15 ایم پی ایس توڑ رہی ہے گورنمنٹ یا ان کی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، یہ اسی کا پیش خام ہے سر، یہ اس کا اگلا قدم ہے کہ لوگوں کو ڈرا دیا جائے کہ آپ پی ٹی اے میں چلے جائیں، یا پھر نہیں، میں زبیر صاحب سے بات کر رہا ہوں سر کہ یہ آپ کی پارٹی کیوں پورٹرے کر رہی ہے سر کہ یہ ڈرایا جا رہا ہے. چنیوٹ کا ایک کیس بتانے لگا ہوں آپ کو، چنیوٹ کا ایک کیس بتانے لگا ہوں آپ کو. جی فرمائیے بخاری صاحب. جی بخاری صاحب، انہوں نے شریف فیملی نے رانا ثناء اللہ کی زبان پہ ایک چنیوٹ میں ایک کیس کرایا اور اس کے بعد ثناء اللہ نے مسلم لیگ نون کر لی. آپ مجھے یہ بتائیں جو شریف فیملی کی طرف سے وہ کیس آیا تھا، وہ کیس جائز تھا یا رانا ثناء اللہ ٹھیک تھا؟ خدا کو مانے یار، اس وقت پیپلز پارٹی کا ایم پی ہوتا تھا. جی زبیر صاحب سوال کا جواب دیجئے. میں سوال دہراتا نہیں ہوں، آپ تک پہنچ گیا ہوگا، جواب دیجئے. جی نہیں، میرے تک پہنچ گیا. دیکھیں سمسان صاحب، بڑی سمپل سی کرنی چاہیے. پی ایم ایل این نے جو غلط چیزیں کی تھیں وہ سر آنکھوں پر آپ کا کرٹیسزم صحیح ہے، بٹ ہم یہ مانے تو صحیح نا، ایک دوسرے سے معافی تو مانگے. مان لیا سر، ہاتھ اٹھا کے مان لیا، پھر آگے کیا کریں؟ آج کی بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ کو جو اریسٹ کیا ہے، آج کی بات کر رہے ہیں جو زرداری صاحب کا انٹرویو بند کروایا ہے، آج کی بات کر رہے ہیں جو آپ یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے. آپ کی پرفارمنس کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ سے سوال ہے کہ بند کروایا انٹرویو. تو بھائی تو ابھی میں کیا کروں؟ ابھی آپ مطلب اگر آج مہنگائی کا آپ سے سوال پوچھوں گا یا سن 75 کا پوچھوں گا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب پی ٹی اے کی مرضی پوچھ لو تو آپ حکومت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنی پارٹی کو یونائٹڈ نہیں رکھ پا رہے تو پی ٹی اے کا کیا قصور ہے سر اس میں؟ یار پلیز دیکھیں چودھری صاحب، آپ سلیکٹ کرتے ہیں سوال، آپ سلیکٹ کرتے ہیں ٹاپک کیا ہوگا. بات ہوتی ہے آج کی پرفارمنس کی، بات ہوتی ہے آج ایک بہت 2 واقعات ہوئے ہیں اور وہ ایک میٹر آف کنسرن ہے. یا تو شمسان بخاری صاحب جسٹیفائی کریں کہ بالکل صحیح اصول کے تحت کیا تو بات صحیح ہے، ایک بحث ختم ہو جائے گی. وہ لے جاتے ہیں کہ سن 75 میں کیا ہوا تھا. بھائی سن 75 کی بات تو جب ہوگی تو ہم ضرور کریں گے اور جواب دہی بھی ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا رانا ثناء اللہ کو اریسٹ صحیح کیا گیا ہے؟ نو. کیوں ابھی 6 گھنٹے 7 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ وفاقی حکومت ہے، آپ صوبائی حکومت ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اے این ایف کی رسپانسبلٹی، ہم ان سے تو نہیں بات کر سکتے. تو یو شوڈ بی ریڈی ٹو آنسر دا کنسرنز آف دا پیپل کہ جی ان کو اریسٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ریڈی یار، کیا کوئی ڈیو پروسیس ہے یا نہیں ہے؟ کیا اسپیکر کو انفارم کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جی ہینیس کرائم پہ کوئی ضرورت نہیں. کیا اسپیکر کو کرائم پہ کوئی ضرورت نہیں.
ہینس کرائم تو آپ نے وہ کیا نا، یہ آپ نے وہی ایگزامپل ایم این اے کو قتل کرنے کی اجازت رکھ کے جا رہا ہوں کہ آپ اس واقعے کو، یہ جو 15 ایم پی ایز کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اس کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹی بریک، اور بریک کے بعد ضرورت ہے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ زبیر صاحب، پوری دنیا میں ایم پی ایز ہوں یا ایم این ایز ہوں یا سینیٹرز ہوں، ان کا کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو، وہ پرائم منسٹر سے بھی ملتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ سے بھی ملتے ہیں، لیکن سر آپ نے کیوں یہ ازیوم کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کی پارٹی کو توڑنا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ ایک دنیا بھر میں ملتے ہیں، اور میرا خیال ہے پاکستان میں بھی پہلے ملتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، بٹ اتنی تو ہمیں بھی عقل ہے، اور ہم خود فیس کر رہے ہیں یہ پریشر جو ہے پچھلے 2 سال سے، پرسنلی میں بھی فیس کر رہا ہوں، اور یہ توڑ پھوڑ کی سیاست جو ہے، یہ ہم سمجھے تھے کہ یہ ختم ہوگی ہے پاکستان میں پچھلے 8-10 سال میں، لیکن عمران خان صاحب نے یہ نئی سیاست شروع کی ہے، توڑ پھوڑ کی سیاست۔ اور آپ کو پتہ ہے 2017 میں جب ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے میاں نواز شریف کی، اس کے بعد سے توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو گیا تھا، اور پارٹی پر پریشر ڈال کے لائلٹیز چینج کی گئیں، اور وہ اس میں بہت سے لوگ نے ایکسیپٹ کر لیا، اور بہت سے لوگوں نے پریشر ایکسیپٹ نہیں کیا، اور یہ ہم ہر روز جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم خود دیکھتے ہیں، اور اس میں کوئی مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود پرسنلی پتہ ہے کہ کیسے پریشر ڈالا جاتا تھا اور پریشر ڈالا جاتا ہے اب تک کہ جی آپ بولا نہ کریں۔ تو ابھی جو جدھر ہم جہاں ابھی کھڑے نا چودھری صاحب، وہ ایک ہم بالکل اس فضا میں کھڑے ہیں جہاں میں سن لیں آپ کے اپنے میڈیا میں طلعت حسین کہاں ہیں، سیرل المیڈا کہاں ہیں، سولنگی صاحب کہاں ہیں، اور بھی مجھے نام نہیں یاد آ رہے۔ کیا ہم بات کر رہے ہیں؟ کب تک ہم منہ چرا کے بات کرتے رہیں گے؟ اتنا خوف، اتنا انوائرمنٹ ایسا ہو گیا کہ جی کیا بول سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ، اگر مجھے یہ یقین ہو کہ یہ پیمرا نے کیا ہے آصف زرداری صاحب کا انٹرویو، تو میں کل صبح پیمرا جاؤں، لیکن مجھے پتہ ہے وہ بیچارے بے قصور ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، ان کو تو شاید ان کے تھرو دلوایا ہوگا، اس حد تک ان کو ضرور پتہ ہوگا۔ قصوروار کون ہے سر؟ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو نہیں آ سکتا، جنرل پرویز مشرف کا انٹرویو آ سکتا ہے۔ بخاری صاحب کا گھراؤ کر لے، کون قصوروار ہے؟ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ جنرل پرویز مشرف کا پچھلے 10 سال سے انٹرویو آتا تھا، یہ نہیں آتا تھا، اسحاق ڈار صاحب کا نہیں آ سکتا۔ بھائی یہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ اور یہ کیا اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ جی جنرل پرویز مشرف جو آرٹیکل 6 میں فیس کر رہے ہیں غداری کا الزام، وہ تو انٹرویو دیں، جتنا مرضی کھل کے بات کریں، اور جوڈیشری کی اور فوج کے بارے میں بھی تصدیق کر دیں، وہ علاوہ ہے ان کے لیے۔ لیکن اگر اسحاق ڈار صاحب ایک فائنینس یا اکانومی پر انٹرویو دیں تو وہ نہیں ہو سکتا۔ سر پارٹی نے یا اسحاق ڈار صاحب نے یا کسی اور پارٹی نے سر وہ عدالت سے رابطہ نہیں کیا، آپ عدالت جائیں سر، آپ اپیل کریں سر پیمرا کے خلاف۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے مشورہ اچھا دیا، یہی کریں گے، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ منظور صاحب سر کیا نتیجہ نکلے گا سر اس کا، اگر کل تک اے این ایف اسٹیبلش کر دیتی ہے کہ جی ان کے گاڑی سے یہ نکلا، تو کیا آپ تسلیم کر لیں گے؟ وہ نکل سکتا ہے۔ جب زرداری صاحب آئے تھے کراچی تو وہاں پہ وہ جو کہا گیا کہ اومنی گروپ کے دفتر پہ چھاپا ماریں، تو انہوں نے ایک یو بی ایل اومنی ہے اس کے دفتر پہ چھاپا مارا اور وہاں سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے۔ وہ کسی بندے نے کہا نا کہ میری پلیٹ کے کھانے میں ہوٹل والے شکایت کی کہ یہ مکھی نکلی، تو اس نے کہا اور ہاتھی نکلے، مکھی نکلنی تھی نا۔ یہ چیزیں ایک میں صرف آج پرائم منسٹر جو ہیں وہ سلیکٹ، انہوں نے کہا کہ 10 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، تو اگر 150 کا ڈالر ہو تو 1500 ارب ہو گیا نا۔ تو جس کو کہتے ہیں 8000 ارب قرضہ لیا، ہمارا تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے ایک سال اگر 10 مہینے میں دیکھیں تو 6000 ان کا، تو باقی 2-3 مہینے ڈال لیں، پورے مالی سال کا ہے نا۔ تو 8000 ایک سال میں ہے، اس کا کوئی نہیں۔ بخاری صاحب یہ فرمائیے سر، یہ آپ کی کیا رائے ہے سر، یہ جو کچھ ہو رہا ہے الٹیمیٹلی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور یہ آزادی رائے جو ہے اس کے اوپر قدغن کیوں لگ رہی ہے سر؟ نہیں جی، آزادی رائے پہ نہ قدغن ہے نہ لگنی چاہیے۔ آزادی رائے جو ہے، دیکھیں ہم پیپلز پارٹی میں نے اور چوئی صاحب نے اکٹھا کام کیا۔ میں نے تو پیپلز پارٹی جو چوئی صاحب جس جماعت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس جماعت کی وجہ سے چھوڑی میں نے۔ میں عرض یہ ہے، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں
قدغن جو ہے وہ بالکل نہیں لگنی چاہیے. میڈیا کو بھی اپنی ذمہ داری کا خود ہی کوڈ آف کنڈکٹ بنا لیں, مگر کسی حکومت کو نہیں میڈیا کا بازو مروڑنا چاہیے. ہم کم از کم میڈیا کا بازو انشاءاللہ نہیں ٹویسٹ کریں گے. میڈیا آزاد ہے, آزاد رہنا چاہیے, اور آزادی رائے ایگری ٹو ڈس آج کیا ہوا تھا؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, آج یہ آپ کی گفتگو ہے, میں نہیں مانتا یہ بات, میں نہیں مانتا بھائی جان, میں نہیں مانتا یہ بات. آزاد 2 گھنٹے پہلے انفارمیشن منسٹر تھے, میں یہ بات نہیں ہمارے مانتا ساتھ میرے ہوتا بھائی. تھا, ہم اس کے باوجود کچھ نہیں کہتے تھے. آزاد وہ تھا, بات تو ٹھیک ہے ویسے. نہیں آزاد وہ تھا. میری بات سنیں. دوسری بات پیر صاحب مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک گزارش کرنی ہے. ابھی 1 منٹ میری گزارش سن. میرا ایک گلہ ہے, اگر پیپلز پارٹی غلط کر رہی تھی تو آپ سب لوگوں کو اس وقت چھوڑائیے تھا جب پیپلز پارٹی غلط کر رہی تھی, حکومت کے اندر چھوڑا. وہ پورا کر چکی غلط, ایگریڈ نہیں جی, نہیں ایگریڈ. چوہی صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے چھوڑنا چاہیے تھا. اب ایک بات آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں, کیا میں, اعتزاز احسن صاحب, قاہرہ صاحب, آپ یہ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے کہ نون لیگ کے ساتھ نہ اطاعت کرے؟ آپ بتا دیں. ایگریڈ, مجھے تب چھوڑنی چاہیے. وہ تو میں آج بھی کہتا ہوں, میرا پوائنٹ آف ویو آج بھی ہے, وہ نہیں کہتے, آج تو اکٹھے حق ہے. میں آج بھی کہتا ہوں. چلے چودھری صاحب میری بات ثابت ہو گئی. وہ جو اور اگر یہ جو وزیر بھی تھے تو اپنی پارٹی سے ڈس ایگری کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم زیادتی کریں. خواصل آپ نے خود سنی, بہرحال آپ کے پاس ہے فیصلہ. اگر یہ پیپلز پارٹی کو زندہ رکھنا چاہتا آج بھی محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے, اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.